आदाब। वॉइस टीवी यूपी पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहिद। आज हम अपना ख़ास कार्यक्रम सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। सभी को मालूम है कुछ ही दिन में ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है। बकरा ईद पर कुर्बानी सभी लोग करते हैं, लेकिन कुर्बानी के बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। बहुत से सवालात जहन में रहते हैं, लेकिन उसके जवाब नहीं मिल पाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी जी। उनसे हम सवाल करेंगे और कुर्बानी के बारे में ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। याकूबी जी, वॉइस टीवी यूपी पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है, कुर्बानी को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवालात हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि कुर्बानी किन किन लोगों पर फ़र्ज़ है, किन पर नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वॉइस टीवी के इस प्रोग्राम के लिए वॉइस टीवी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और ये हज वाला महीना है, और इस महीने में हज होता है और ईद उल अज़हा पूरी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं और उस मौके पर क़ुरबानी करते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है, उनका क्या क्राइटेरिया है? किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है? औरतों पर, मर्दों पर? इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी वाजिब होती है। पहली चीज़ सोना, दूसरी चीज़ चांदी, तीसरी चीज़ माल तिजारत, चौथी चीज़ नक़द कैश, और 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सामान। सोना 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या कैश नक़द, और माल तिजारत वो माल जो इस नीयत से ख़रीदा गया हो कि इसे हमें बेचना है, और बेचने के वक्त तक उसकी नीयत बदले ना, ये माल तिजारत कहलाता है। और ज़रूरत से ज़्यादा सामान, जैसे घर के अंदर हमारे पीतल के बर्तन होते हैं जो पूरे साल इस्तेमाली नहीं होते, हालांकि वो कीमती होते हैं। बहुत सारे चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जो कीमती होती हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा मानी जाती हैं। जैसे किसी के पास LED है, टीवी है बड़ा, गिटार है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनको वो ज़रूरत से ज़्यादा माना जाता है। शरीयत ने उसको ज़रूरी नहीं माना, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो आम तौर पर शरीयत ने इसको हराम किया है। अगर ये चीज़ें हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा माल कहलाता है। ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। अब वो क़ुरबानी के लिए पहली शर्त यह है कि वो बालिग हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो, मुकीम हो। मुकीम का मतलब यह है कि वो मुसाफिर ना हो, सफ़र की हालत में ट्रैवलिंग ना कर रहा हो इन दिनों में, जिन दिनों में क़ुरबानी की जाती है। घर पर रहे तभी वो क़ुरबानी करेगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब होगी। उसके साथ साथ क़ुरबानी के निसाब के बराबर, यानी अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है,
52.5 तोला चांदी भी नहीं है, लेकिन उसके पास 1,000 रुपये या 2,000 रुपये कैश हैं, तो ऐसी शक्ल में उसका जो निसाब माना जाता है वो चांदी का माना जाएगा। और चांदी के लिहाज से 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख़ में तकरीबन 28-30 हज़ार रुपये की 52.5 तोला चांदी होगी, बल्कि कुछ कम ही हो। और इतना पैसा किसी के पास है और उस पर साल नहीं गुजरा है, लेकिन उसके साथ कैश भी है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान की मैंने आपको अभी तशरीह बताई। तिजारत का माल है, बेचने वाला सामान भी रखा हुआ है, तो अब ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अब एक मसला है वो ये कि कुर्बानी बकरे से की जाए या भैंस और पड्डे से की जाए। इसको भी जहन में रखना चाहिए कि जब हम कुर्बानी कहते हैं कि वाजिब है, तो हमारे जहन में ये बात आती है कि कुर्बानी तो सिर्फ बकरे से होती है। ऐसा नहीं है। कुर्बानी बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। अगर कोई एक हिस्सा भी ले गया तो उसकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। तो कुर्बानी वाजिब होने के लिए इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर मौजूद है तो ये जहन में रखें कि कुर्बानी उस पर फ़र्ज़ है और उसको कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने इस कुर्बानी की फजीलत बहुत बताई है। इन दिनों में इससे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कोई है ही नहीं। अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा इन दिनों में कोई और अमल ही नहीं है, वो अमल है इहराक़ुद्दम, यानी कुर्बानी के जानवर का खून बहाना। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझी जाए कि इस दिन में ये एक इबादत है, ये रस्म नहीं है। आम तौर पर इसको रिचुअल समझा जाता है, रस्म समझा जाता है। ये रिचुअल्स नहीं है, रस्म नहीं है, परंपरा नहीं है। ये एक रिलीजियस मजहबी इबादत है जो मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर करता है। आम तौर पर लोग ईद उल अज़हा का मतलब ही नहीं समझते। ईद उल अज़हा को ईद उल अज़हा कहते ही इसी वजह से कि ईद के माना होते हैं लौटना, बार बार वो दिन जो लौट कर आता है, इसका मतलब होता है ईद। और दूसरा होता है ईद उल अज़हा। अज़हा का मतलब वो है कि वो जो जानवर की कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी के गोश्त को अरब लोग इन दिनों में सुखा कर रखा करते थे, तो उसको उज़हिया कहा जाता था। उज़हिया तो उस गोश्त को और उस जानवर की कुर्बानी के दिन को जोड़ा गया और कहा गया ईद उल अज़हा। और एक और चीज़ ये बात ध्यान में रखें कि जो चाश्त का वक्त होता है, जिस वक्त सूरज का रंग बदल जाता है, उसको अज़हा कहा जाता है। इसीलिए चाश्त की नमाज को सलातुज़ ज़ुहा कहा जाता है। इसीलिए कि उस वक्त गर्मी हो जाती है सूरज के अंदर, तो गोश्त को सुखाना आसान होता है, इसीलिए इसको ईद उल अज़हा कहा जाता है। हम लोग आम तौर पर इसको बकर ईद कहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा इंसान जो थोड़ा समझदार है उसे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ईद उल अज़हा ही कहना चाहिए। अल्लाह के नबी ने और मोहम्मद साहब ने फरमाया कि हर कौम के खुशी के दिन होते हैं। हमारे खुशी के 2 दिन हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र यानी अफ्तार वाला दिन, जिस दिन हम दिन के वक्त अफ्तार करते हैं, इसलिए उसको ईद उल फित्र कहा जाता है और इसको ईद उल अज़हा कहा जाता है। कुर्बानी के सिलसिले में इस बात को भी याद रखना कि कुर्बानी जिस शख्स पर वाजिब होगी उसी शख्स को कुर्बानी अपनी तरफ से करना है। ये 5 चीज़ें अच्छी तरह समझ ली जाए कि अगर इनमें से कोई चीज़ है इतनी तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या नकद, इसके बराबर कैश,
اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، کیونکہ سال گزرنا زکوٰۃ پر ضروری ہے، قربانی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھا جائے، ان 5 چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ مال تجارت ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، یا سونا چاندی اور نقد ہے۔ مولانا میرا دوسرا سوال ہے، کیا مرحوم کے نام کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کی قربانی کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت عام سا مسئلہ ہے، اور بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جانور میں ہم قربانی اس کی طرف سے کر سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکا ہے، مرحوم ہو چکا ہے، اور اس قربانی کے سلسلے میں کہ ہم اس کا گوشت کا کیا کریں؟ تو ایک بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے قربانی جب کی، اور جتنی بار قربانی کی ہے اللہ کے نبی نے، تو ہمیشہ 2 دمبوں کی قربانی کری، ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا ساری امت کی طرف سے۔ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان سب کی طرف سے نیت کر کے اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کے دنوں میں ان لوگوں کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں۔ مرحومین کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اسی سے متعلق کہ اس قربانی کے گوشت کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو ہڈی اور بوٹی نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کی نیت چاہیے، آپ کس نیت سے اور کس روح سے قربانی کر رہے ہیں اس کا اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت کو آپ بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ثواب کی نیت آپ کی دیکھی جائے گی، اور وہ قربانی کا ثواب ہر حال میں ان کو پہنچے گا۔ چاہیں تو صرف ایک ہی جانور میں پورے ننیال، پورے ددیال، پورے سسرال کے مرحومین کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ مولانا صاحب میرا اگلا سوال ہے، کیا جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے کیا ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال تھوڑا سا اس میں ہم ماڈیفیکیشن کرتے ہیں، اور سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا قربانی کے جانور میں اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس قربانی کے جانور میں جن میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں کیا عقیقے کے نام سے حصہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس جانور میں حصہ نہیں لیا جا سکتا جس میں 7 لوگ حصہ لے رہے ہیں قربانی کے نام سے، اس میں عقیقے کے نام سے حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں آپ عقیقے کے نام پر اپنے بچوں کا عقیقہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 حصے لے لیں، لڑکی ہے تو 1 حصہ لے لیں۔ بڑے جانور میں بھی آپ عقیقے کے اس سنت کو ادا کر لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے قربانی کو نسک کے نام سے بتایا ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے نسک عقیقے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ بھی نسک ہے اور یہ بھی نسک ہے، قربانی دونوں ہے، تو قربانی دونوں ہونے کی وجہ سے عقیقے کی قربانی بڑے جانور میں حصہ لے کر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی قربانی کے جانوروں کے ساتھ 1 بکرا اپنے گھر میں عقیقے کے نام سے ان دنوں میں بھی کرتا ہے تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں قربانی کے جانور اگر 1 کر رہے ہیں یعنی بکرا کر رہے ہیں تو بکرے میں پھر قربانی جو فرض ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو الگ جانور کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر ہمیں عقیقہ کرنا ہے تو بڑے جانور میں حصہ لے کر کرنا ہے، لڑکا ہے تو 2 حصے،
لڑکی ہے تو ایک حصہ، اور اگر چھوٹے جانور کرنا ہے تو عقیقے کے لیے لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1۔ لیکن اگر کسی کے نہیں ہے تو کوئی فرض بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ بھی فرض نہیں ہے، آپ 1 بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 1 بکرے سے بھی کر دیا عقیقہ تو ہو جائے گا۔ اور اب قربانی کے لحاظ سے میں نے بتایا کہ قربانی میں اگر 7 حصے دوسرے شریک بھی ہیں تب بھی قربانی ہو جائے گی اور اس کا عقیقہ بھی ہو جائے گا۔ مولانا صاحب ایک سوال ہے جو زیادہ تر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد کیا بال کاٹنا، ناخن کاٹنا کیا جائز ہے؟ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ بہت ہی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات یہ فرض واجب نہیں ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کو پوچھے تو بھئی یہ کرا کیوں جاتا ہے، یہ حکم دیا کیوں گیا ہے؟ میں نے بتایا تھا جیسے کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا ذو الحجہ کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے۔ اس کے ٹاپ 10 جو ڈیز ہیں اس کو بہت زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت اور اس کے ثواب اور اس کا اجر بہت رکھا گیا ہے ان دنوں کی عبادت کو، کیونکہ یہ حج کے دن ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ لوگ ان دنوں میں احرام میں کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حج کا احرام عام طور پر 8 ذی الحجہ سے باندھا جاتا ہے اور اس کی پھر 10 یا 11 میں جا کر وہ احرام سے باہر آتے ہیں۔ تو حج کے دنوں میں جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے ناخون کاٹنا، بال کاٹنا یا صابن سے نہانا یا خوشبو کا استعمال کرنا یا شکار کرنا، اس طرح کی تمام چیزیں جو عام حالت میں حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، لیکن یہ صرف ہوتی ہیں ان حاجیوں کے لیے جو حج کے ارادے سے احرام باندھ چکے ہیں اور وہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب مستحب یہ ہوا کہ بھئی ان دنوں میں حاجی لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے رہ رہے ہیں وہاں، تو ہم یہاں رہ کر، ہم جس ملک میں بھی رہیں، ہم اس ملک میں رہ کر اس کی نقل کریں۔ ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم بھی نہ ناخن کاٹیں، ہم بھی نہ بال کاٹیں، اور ہم بھی کچھ اس طرح رہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں حاجی یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں بھی امید ہے اللہ سے کہ تھوڑا سا اجر ہمیں ان کی نقل کی وجہ سے مل جائے گا، اس لیے اس کو کیا جاتا ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر لے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر کر لے گا تو ثواب ہے، اس کی کو مستحب لکھا گیا ہے۔ مولانا صاحب میرا اگلا سوال، کیا کسی کے اوپر قربانی فرض ہے اور قربانی کے ٹائم میں اس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے قربانی ظاہر ہے صاحب حیثیت پر قربانی اور صاحب استطاعت پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کے پاس سونا چاندی مال تجارت ہے موجود، ضرورت سے زیادہ سامان بھی موجود ہے، تو قربانی تو واجب ہے، اور اس واجب کے لیے جیسے ہم دوسری ضرورتوں کے لیے قرض لے سکتے ہیں اور بعد میں اسے ادا کر سکتے ہیں، تو قربانی تو اللہ کے قریب جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ان دنوں میں ہم اگر قربانی ادھار لے کر کرتے ہیں، حالانکہ میرے اوپر قربانی فرض ہے، تو ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دن دوبارہ نہیں آتے۔ سال میں اگر آپ 10 جانور قربان کریں گے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان دنوں میں اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے وہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ ادھار لے لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت رکھے، اور کیونکہ قربانی فرض ہے تو اس فرض کو ادا کرے۔ مولانا صاحب اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے نام کی قربانی نہ کر کے اپنے والد یا اپنی ماں کے نام کی قربانی کروا دیتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قربانی تو فرض ہے ان لوگوں پر جن کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود ہے، تو اگر یہ ان سے زیادہ ہے اور اتنا ہے تو قربانی فرض ہے۔ ہاں اب یہ جو عام رواج چلا ہے کہ گھر میں صاحب جو بڑا ہوگا اسی کے نام سے قربانی ہوگی،
ابا ہی کے نام سے قربانی ہوگی، دادا زندہ ہیں تو دادا کے نام سے قربانی ہوگی، دادی ہیں تو دادی کے نام سے ہوگی. یہ بالکل کم علمی کی بات ہے. اس کو ذہن میں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ قربانی جس شخص پر فرض ہے اور واجب ہے اسی شخص کو قربانی ادا کرنا ہے، اسی کے نام سے ہی قربانی ہوگی. بیٹا اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو بیٹے کی طرف سے قربانی ہوگی. باپ ریٹائر ہو گیا، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ایسا کوئی بزرگ ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے نام سے ہی قربانی کی جائے. بیٹے پر فرض ہے تو بیٹے کے نام سے ہوگی قربانی. عورت اگر گھر میں بچی ہے تو بچی کے نام سے بھی قربانی ہوگی، حالانکہ اگر وہ بالغ ہو تو اس کی طرف سے بھی قربانی ہوگی، اور اگر وہ نابالغ ہے اور نہیں ہے تو اس کی طرف سے نفل قربانی ہوتی ہے. جو بھی مرحومین ہیں ان کی طرف سے بھی جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی نفل قربانی ہوتی ہے. اگر آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں جس کے اوپر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو حیثیت والا ہے، اسی کے نام سے قربانی ہونا ہے، تو یہ سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. اور یہ کہ گھر میں ایک بکرا آ جائے وہ گھر کے 14 لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اس سے باہر آنا چاہیے. یہ بالکل آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرے سے قربانی کریں. پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے بکرے کی قربانی کیوں کہی گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. تو ظاہر ہے بکرے میں بال زیادہ ہوتے ہیں، پڈے اور بھینس میں بال کم ہوتے ہیں. تو ہمیں اگر ہم اس کی جگہ پر دمبا کریں گے یا بھیڑ کریں گے اور زیادہ بال ہوں گے، تو جتنے زیادہ بال ہوں گے اتنی زیادہ ثواب ہے. اس لیے بکرے کی قربانی کو زیادہ افضلیت آتی ہے اور اس کی زیادہ فضائل ہیں. باقی اللہ سے تو امید یہ ہے کہ اللہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ خدا نخواستہ اللہ یہ گن گن کر آپ کو ثواب دے گا. اس کو تو اللہ تو جتنا چاہے گا اتنا ثواب دے گا. ہو سکتا ہے آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ پڈے کی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کو ثواب بکرے کے اس بالوں کے برابر بھی دے دیں، تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اس لیے جس پر فرض ہے اسی کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. اگر نہیں کر رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قربانی نفل ہے، اور جس کے اوپر فرض تھی اس نے قربانی ادا نہیں کی، اب وہ پورے سال ادا کرنا چاہے ادا نہیں ہوگی. انہی دنوں میں وہ قربانی کرنا پڑے گی، تبھی وہ قربانی ادا ہوگی. اور فرض ہونے کے بعد نہیں کری تو اس کا گناہ بھی اسی کے سر آئے گا جس پر فرض تھی، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیوی ہو. اگر اس کے خلاف کیا ہے تو یہ غلط ہے. اس پر ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. ایک گھر کا بکرا سارے گھر کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. نفل قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، آپ کر لیجئے ایک ہی. لیکن اگر فرض ہے تو جس پر فرض ہے اس کی طرف سے قربانی الگ الگ لینا پڑے گا. حصہ چاہے لیجئے، چاہے بڑا جانور، چھوٹا جانور کریے الگ. مولانا صاحب اکثر دیکھا گیا ہے آج کل ایک قربانی فیشن سا ہو گیا ہے. اکثر دیکھا کہ کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن پہ بتاتے ہیں کہ اللہ لگا ہوا ہے، وہ 3 لاکھ روپے کے 4 لاکھ روپے کے بکرے خرید کر قربانی کرتے ہیں. اور کچھ معمول بکرے ہوتے ہیں 10-12 ہزار 15 ہزار کے. کیا 3-4 لاکھ روپے کا بکرا خرید کر قربانی کرنا اور 10-12 ہزار روپے کا مہنگا بکرا خرید کر زیادہ ثواب ملے گا، کیا اتنا ہی ثواب ملے گا؟ یہ وستار سے تھوڑا بتائیے. دیکھیے اللہ کے یہاں میں نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اور نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہڈی کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے. قربانی کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے. اگر وہ یہ نیت ہے کہ صاحب ہم لوگوں میں دکھاویں کہ صاحب ہم نے 4 لاکھ کی قربانی کری اور ہمارے ایک بکرے میں اتنا گوشت نکلا اور ہمارے بکرے میں اتنا نکلا، یہ کھاتا تھا، اس کو ایسے ہم آرام سے رکھتے تھے، تو یہ بالکل نامناسب ہے. یہ دکھاوا ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس کو گناہ مانا جائے گا. قربانی تو دور کی بات. رہا اس کا سوال کہ یہ بھی ایک بہت آج کل کا وہ چل رہا ہے کہ صاحب بکرے پہ اللہ اور بکرے پہ محمد لکھا ہوا، تو یہ سب کوئی نیچرل چیزیں نہیں ہیں، اور اس پر کوئی خاص ہمارا شریعت کا کوئی وہ بھی نہیں ہے. قربانی جیسے عام بکرے کی ہوتی ویسے اس کی بھی بکرے کی ہوگی، اور جو عام بکرے کی قربانی کر رہا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملے گا، جو اس کو کرے گا اس کو بھی وہی. ہاں اگر اس کی نیت غلط ہو گئی تو یہ قربانی گناہ بن جائے گی، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اندر دکھاوا اور لوگوں کے سے آگے بڑھنا
اور لوگوں میں فضول خرچی اور اس کو دکھاوا کی نیت سے کرنے کی وجہ سے، غلط جذبات شامل ہونے کی وجہ سے، غلط نیت شامل ہونے کی وجہ سے یہ عبادت نہیں رہے گی، یہ ایک رسم بن جائے گی۔ آخر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ابھی کورونا کال چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ آ گئی ہے، تو شہر کی جنتا سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے عید الاضحیٰ کو منائیں، یہ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، یہ تو میں اکثر ہر ایسے موقع پر ہمارا اسلامک سینٹر کی طرف سے ایک گائیڈ لائن جاری ہوتی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم جاری کریں گے، لیکن آپ کے مادھیم سے اور توسط سے سارے ہی شہر کے لوگوں کو تک یہ ایک میسیج دینا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بہت آسان مذہب ہے، اس کے اندر بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے سامنے اسلام کو سر بلند کرنا ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ ہماری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے لوگ مسلمانوں کو غلط نہ کہیں، اس کی ایک انسان کی غلطی کی وجہ سے پورے سماج کو غلط مانا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے اس بات پر بہت فوکس کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب بیماری کے دن ہوں تو ہمیں بیماری کے دنوں میں ایسے کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے بیماری بڑھے، وبا بڑھے۔ تو ہمیں پہلا کام تو یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، جس کو اللہ نے بھی حکم دیا قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو بہت صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آدھا ایمان بتایا ہے صفائی کو، ستھرائی کو، تو ہم کیسے گندے رہ سکتے ہیں؟ اس کی فکر کہ میرا گھر بھی صاف ہو، میرا بدن بھی صاف ہو، میرے کپڑے بھی صاف ہو، میرے گھر کا دروازہ بھی صاف ہو، میرے گھر کا آنگن بھی صاف ہو، میری گلی بھی صاف ہو۔ جب یہ ہر انسان صفائی پر دھیان دے گا تو ہمیں نگر نگم کے لوگوں کا انتظار نہیں رہے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہی کانسیپٹ بنایا تھا محمد صاحب نے مدینہ منورہ میں کہ ایسا صاف ستھرا شہر بن گیا کہ ہر انسان اپنے گھر کے سامنے کی صفائی کرنے لگا، تو وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی میونسپل کارپوریشن کی کہ وہاں ان کے لوگ آئیں اور صفائی کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ ایک تہوار ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن خوشی کے دن میں ایک لمٹ ہے۔ ہمارے یہاں ہر، یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ہم اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ اسلام نے ہر وقت کے لیے، خوشی کے لیے، غم کے لیے، صبح کے لیے، شام کے لیے، دن کے لیے، رات کے لیے، ہر چیز کے لیے گائیڈ کیا ہے۔ تو ہمیں اس میں گائیڈنس کیا ملتی ہے کہ اگر ایسی وبا کے حالات ہوں تو ہم لوگوں سے کم ملیں۔ یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کا عمل ہے کہ انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہے تو اس سے ہم دور رہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو ایسے حالات میں خوشیوں کو منائیں، گھر میں رہ کر منائیں۔ گھر کے اندر خون آتا ہے، اگر گھر کچا ہے تو سب سے اچھی بات ہے کہ گھر کے اندر ہی خون کو دفن کر لیں۔ اگر پھر بھی وہ ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم اس کا کم سے کم خیال رکھیں کہ پانی کا نظام اچھا رکھیں تاکہ ہم اس کو نالیوں میں ٹھہرنے نہ دیں، سڑکوں پر رہ کر قربانی نہ کریں، اس کی سوشل میڈیا پر فوٹوز ویڈیوز وائرل نہ کریں۔ یہ بہت برا عمل ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب اور نکٹتم جانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ کام کر کر لوگوں کو تکلیف پہنچا دیں، انسانوں کو تکلیف پہنچائیں۔ ہمارے ملک میں رہنے والے برادر وطن، ہمارے ہندو بھائی ہیں اور دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو ایک عمل کرنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب ملنا چاہیے، ہم کسی کا دل دکھا کر ایک بہت بڑا عذاب مول لے لیتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی آپ کے اس چینل کے مادھیم سے کہیں گے کہ ہم ان چیزوں کا، ہر قربانی کرنے والا گھر اس کا اہتمام کرے۔ اس کے جو فضلات ہوتے ہیں، جو ایسا ویسٹیج چیزیں ہوتی، اس کے لیے بوریاں پہلے سے رکھیں، چونا رکھیں، بوریاں رکھیں، ان علاقوں میں اچھا سے چھڑکاؤ کروائیں تاکہ وہاں پر نکلنے والوں کو کوئی اسمیل محسوس نہ ہو، کوئی ایسی خوشبو اور بدبو نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، اور ایک انسان کو تکلیف ہماری وجہ سے پہنچے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ مسلمانوں کا نہیں، اسلام کے ماننے والوں کا یہ ہرگز کام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں۔ تیسری اور آخری بات،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا سنت، اور عید الفطر میں یعنی رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اس میں عید کی نماز سے پہلے کھانا سنت، یہ دو سنت ہیں۔ لیکن رواج الٹا ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ صاحب عید الفطر میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں ہے، 10 بجے تک روزہ رکھو، روزے جیسے رہو۔ یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ عید کے دن کا روزہ اگر کوئی رکھ رہا ہے تو وہ حرام کام کر رہا ہے، بالکل منع ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کا بھی کوئی روزہ نہیں ہے، عید الفطر کے دن کا بھی کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں طریقہ بتایا کہ اس دن آپ کچھ میٹھا کھا کر جائیں نماز پڑھنے، اور اس عید الاضحیٰ میں کہا کہ آپ کچھ کھا کر نہ جائیں بلکہ اپنے واپس آنے پر قربانی کے گوشت میں سے کھائیں۔ اگر قربانی نہیں ہے تو کچھ پکا کر کھا لیں، یہی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب اب گوشت جب تک کہیں نہیں آئے گا تو چولہا ہی نہیں جلے گا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ایک ماننا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ اس لیے یہ سنت عمل ہے، اس کو فرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، کہیں پہ بھی نماز ہم پڑھنے جائیں آئیں، یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ وہ دن ہے۔ اس لیے اس میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان دنوں میں ہم اللہ کی تکبیر بیان کریں۔ اس لیے، اور وہ تکبیر ہے کیا، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، یہ مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب ہے۔ 4 دن یعنی منگل کی فجر سے شروع ہوگی اور اس کے بعد جمعے کے دن یعنی بدھ، جمعرات، جمعہ، اور اس کے بعد سنیچر کی عصر تک آپ کو تکبیرات پڑھنا ہے، جو ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ترانہ ہے، اس کو یہ ان دنوں کا خاص ترانہ ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، 12 تاریخ تک، اسے ہم عام دنوں میں بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص دنوں میں ان میں نماز کے بعد مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی یعنی چاند کی 9 تاریخ سے لے کے فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہ تکبیریں پڑھی جائیں گی۔ اس کا اہتمام کریں، اور ہم اپنے پورے شہر والوں سے پھر یہ اپیل کریں گے کہ آپ سبھی اس بات کا، ہر بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ اس بات کا اہتمام خاص طور سے کرے کہ میری وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، میری وجہ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ اسلام کو غلط سمجھیں۔ وہ ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کو عام طور پر پوری کمیونٹی کی غلطی مانتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تھاٹس اچھے نہیں ہیں، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور ہم آپ سب کو اس موقع پر، پورے شہر واسیوں کو آپ کے چینل کے مادھیم سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کی جو ذہن میں سوالات تھے ان کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے۔ مولانا نے تفصیل سے آپ کو قربانی کے بارے میں جانکاری دی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی یو پی، خبر سب سے تیز۔ مجھے اجازت دیجیے، نمسکار۔